बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। अमीर जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हक दो तहरीक बलूचिस्तान की आजकल बहुत ज़ोरों से जारी है। बलूचिस्तान से ये अवामी तहरीक शुरू हुई और पंजाब में दाखिल हुई। इस वक्त लाहौर में मौजूद है। इस्लामाबाद का इन्होंने कहा हुआ कि इस्लामाबाद जाएंगे और बलूचिस्तान के जो हुकूक उनको नहीं दिए जा रहे, उस हवाले से कहा कि हुकूमत हमारे मुतालबात माने। हिदायतुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और अगर हुकूमत इनको इस्लामाबाद नहीं जाने देती तब इनका लाहेमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान की तहरीक शुरू करने का बुनियादी मकसद क्या है आपका? बलूचिस्तान में तो सन 48 से आज तक ताकत का बेदरेग और नाजायज़ इस्तेमाल किया रियासत की तरफ से, जिसकी वजह से वो शदीद रद्दअमल है, नाराज़गी है, बेजारी है। तो हम बलूचिस्तान वाले इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं कि हम तरक्की से महरूम हैं, रोज़गार से महरूम हैं, तालीम से महरूम हैं। और रियासत अगर हमें देती भी है तो पैनाडोल की गोली की बजाय कलाशनकोव की गोली हमें देती है। हमें टीचर्स और प्रोफेसर और डॉक्टर के बजाय हमें कलाशनकोव वाले देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। इसी बातों को लेकर के हम इस्लामाबाद जा रहे हैं कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों को बताएं कि बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी इंसानी हुकूक रखते हैं और पाकिस्तान का आइन भी हमें कुछ हक़ देता है। तो इस्लामाबाद के अंधे बहरे हुक्मरानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। ये बताएं कि इस वक्त बलूचिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? अगर मैं 3 मसाइल आपसे पूछूं कि बलूचिस्तान के 3 बड़े मसाइल क्या हैं जिनको लेकर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो क्या? बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक लापता अफराद का है। मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा मसला है। हमारी माएँ और बहनें अपने प्यारों की तस्वीर उठा ईद के दिन भी और सड़कों पर होती कि भाई प्यारे बच्चा दे दो। दूसरा मसला हमारा बलूचिस्तान का रोज़गार का है कि वहाँ बेरोज़गारी है। अभी बॉर्डर चमन से लेकर गवादर तक पूरे 25 लाख लोगों को उनको बेरोज़गार किया हुकूमत ने। तीसरा बदअमनी है कि आज बलूचिस्तान में सिर्फ 4 घंटे हुकूमती रेट है, 20 घंटे हुकूमती रेट ही नहीं है। किसकी? बलूचिस्तान हुकूमती रेट नहीं है, 20 हुकूमत की घंटे नहीं है, किसकी है? गैर हुकूमतों की है, जो सरकार ख़ुद बताए किसकी है। 4 घंटे सिर्फ हुकूमती रेट है। तो इसलिए बलूचिस्तान के शहरों पर मौत घूम रही है। बहुत बड़े बड़े मसले ये 3 हम बताएं, बाकी तो मसाइल बहुत हैं। ये बताएं कि आपके साथ बलूचिस्तान से कितने लोग आए हैं? बड़ी तादाद, सैकड़ों में 600-700 लोग हैं जो मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह बहुत बाकी। पंजाब में दाखिला कैसा रहा आपका सर? पंजाब में दाखिला अच्छा हुआ। पंजाब के अवाम ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। पंजाब के अवाम ने हमारी खिदमत की। अच्छा। पंजाब के अवाम ने इज़्ज़त दी। लेकिन मरियम बीबी की हुकूमत ने हमारा बलूचिस्तान के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया कि पंजाब के अवाम ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी। कहा जाता है कि पंजाबी जो हैं वो बलूचों के दुश्मन हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पंजाबियों को दुश्मन समझते हैं। तो आप बलूचिस्तान से आए पंजाब में, तो पंजाब के अवाम की तरफ से कैसा रद्द अमल था? नहीं, अच्छा हुआ। पंजाब के अवाम ने देखिए, बलूचिस्तान वालों को तो बताते हैं कि आपके कातिल बलोच हैं, बलोचों को बताते तुम्हारे कातिल पंजाबी हैं। तो असल में मैं तो यहाँ पंजाब में हर जगह खड़े होकर के मैंने कहा भाई बलोचो तुम्हारा कातिल पंजाबी नहीं है, पंजाबी हो तुम्हारा कातिल बलोच नहीं है, आप दोनों का कातिल एक है। वो भी इस बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद दोनों के कातिलों से पूछने के लिए कि कातिल कौन है। हाँ। हिदायतुर्रहमान साहब, ये बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कोई सियासी ख़ानदान से नहीं है, तो आपको ये अचानक इतना जो है वो सियासत का इतना शौक़ और फिर जेल काटी, फिर सारा कुछ, तो ये सफ़र कैसे काटा आपने? अरे मेरे बैकग्राउंड सियासी तो नहीं है, लेकिन मैं दौर तालिब इल्म जमात इस्लामी का तरबियत याफ्ता फ़र्द हूँ। जमात इस्लामी ने मेरी तरबियत की है। जमात इस्लामी ने मुझे बोलना सिखाया। जमात इस्लामी ने मुझे जद्दोजहद सिखाया। जमात इस्लामी ने मुझे कुंदन बनाया। जमात इस्लामी ने मुझे आजमाइश के लिए तैयार किया। जब रुकनीत का बंदा हलफ उठाता है और कसम उठाता है कि मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। तो सियासी बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन जमात इस्लामी ने मेरे इस मकाम तक पहुँचने, मेरी तहरीक ने, मेरी जमात इस्लामी ने माँ का किरदार अदा किया है, मुझे इस मकाम पर पहुँचाया है। लेकिन कहा जाता है पाकिस्तान में कि सियासत अशराफिया करती है और अशराफिया ही के हाथ में है सियासत, और वही करते हैं, वही हुक्मरानी करते हैं, उन्हीं के लोग आगे सियासत, और नस्ल दर नस्ल ये चलता जाता है। तो एक आम बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, सियासतदान, मेंबर सूबाई असम्बली, सियासत कर रहा है, लीड कर रहा है इस टाइम हक दो तहरीक को, कैसा महसूस होता है? देखिए, मुखलिस हो आवाम के साथ, आवाम में कोई ख़राबी नहीं है। आवाम बहुत अच्छे हैं, कुर्बानी देंगे आपके लिए देंगे। मुझे भी लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने कुर्बानी दी, माँओं ने कुर्बानी दी, बच्चों ने कुर्बानी दी, बुज़ुर्गों ने दी।
مجھے پیسے دیے، الیکشن خرچ خود برداشت کیے، گاڑیوں کے خرچ خود برداشت کیے، کھانے کے خود برداشت کیے۔ جب میں دھرنا دے رہا تھا تو میرے جیب میں 5,000 روپے تھے، جس دن دھرنا میں ختم کر رہا 45 لاکھ روپے قوم نے مجھے دیے تھے۔ میرے پاس پیسے موجود تھے۔ تو قوم میں جذبہ موجود ہے، لیکن لیڈرشپ کو مخلص ہونا چاہیے، دغا نہیں کرنا چاہیے، قوم کے ارمانوں کا سودا نہیں کرنا چاہیے، تو قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں نے قوم کے ساتھ دغا الحمدللہ نہیں کی، اور آج تک بھی میں ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی لانگ مارچ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میں قوم کے جو حقوق کے لیے، قوم کی عزت کے لیے، قوم کی غیرت کے لیے، میرا منزل MPA بننا نہیں تھا، میرا منزل انشاءاللہ قوم کی ترقی و خوشحالی ہے۔ وہ اپنے آخری لمحے تک جدوجہد کریں گے اور قوم ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ بلوچستان کے جو عوام ہیں، لوگ ہیں، ڈائیورٹ ہیں، کچھ آپ کے ساتھ ہیں، کچھ مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہیں، کچھ سرفراز بگٹی جیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو یہ تمام لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے اگر آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ دیکھیں سرفراز بگٹی کے ساتھ کوئی قوم نہیں ہے، ریئل الیکشن کرا دیں، یہ کونسلر بن گئے پھر بتانا مجھے الیکشن کہاں ہوتے ہیں۔ یہ 300 یہ جو پارلیمنٹ میں سب 300-400 ووٹ لیے لوگوں نے، یا جو پارلیمنٹ کے ممبر بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں کہ ہم نے عوام نے ووٹ دیا فلان دیا۔ لوگ جان محمد کو ووٹ دیتے ہیں، خان محمد جیت جاتا ہے۔ صحیح ہے، بلوچستان میں پورے ملک میں بلوچستان میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو اس لیے قوم تقسیم، ریاست قوم کو تقسیم کرتی، بلوچ کے نام پر، قومیت کے نام پر، مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر، علاقائی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر ریاستیں لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ باقی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی اس تمام کمپین میں کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، کوئی پنجابی، کوئی بلوچ، کوئی سندھی نہیں، ایک ظالم اور مظلوم کی تقسیم ہے، تو سب مظلوموں کو اکٹھا ہونا ہوگا ظالموں کے خلاف۔ ان ظالموں میں بلوچ بھی ہیں، ان ظالموں میں پنجابی بھی ہیں، ظالموں میں پٹھان بھی ہیں، ظالموں میں سندھی بھی ہیں، تو مظلوموں میں بھی ہر قوم ہے۔ تو قوم ظالم اور مظلوم قوم ہم تقسیم کر دیں، ظالموں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، قوم کو منظم کریں، مظلوموں کو۔ مہرنگ بلوچ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مہرنگ مظلوم بیٹھی ہے، اس میں ابھی تاثر دیا جاتا ہے فلان ہے فلان ہے۔ تو یہ 11 سال کی بچی تھی، اس کے ابو کو اغوا کیا گیا، اس کے ابو کو لاش پھینکا گیا، مظلوم نہیں ہے۔ آپ مہرنگ کے ساتھ ہیں؟ میں ان کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہوں۔ میرے 8 مطالبات ہیں جو میں لانگ مارچ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، تو 8 میں سے میرا ایک ڈیمانڈ مہرنگ کی رہائی ہے، بچیوں کی رہائی ہے۔ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی باتیں غلط نہیں ہیں، یہ پرامن جدوجہد کرنے والی ہیں، ان کے خلاف سیاسی انتقام ہے۔ یہ مظلوم بچیاں ہیں جو اپنے پیاروں کی بازیابی چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں ریاست سے، تو اس کو اٹھا کر کے اب جیلوں میں ڈالا ہے۔ تو اس لیے میری اس لانگ مارچ کی پوری جدوجہد کا ایک مطالبہ، یہ ہماری مہرنگ ہماری بیٹی ہے، اور بیٹیاں بھی بند ہیں، ہمارے بھائی بند ہیں، سب کی رہائی ہے۔ اچھا، ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ اتنے عرصے سے بلوچستان کے عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبری گمشدگیوں کی اگر بات کی جائے، مسنگ پرسنس کی بات کی جائے، لیکن آپ اچانک سے ابھی جو ہے آپ زیادہ اپنے تحریک کو طول دیا ہے اور آپ کوئٹہ سے نکلے اور پنجاب اور پھر اسلام آباد کی، تو آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ میں تو 20 سال سے وہی جدوجہد کر رہا ہوں، 20 سال مجھے ہو گئے ہیں، لیکن اب رفتار بڑھائی ہے آپ نے۔ دیکھیں میں تو ظاہر ہے، آپ کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے شروع، 30 سال پہلے کیوں شروع نہیں کیا؟ 30 سال پہلے تو میری عمر 10 سال تھی، 10 سال میں شروع کرتا۔ بھئی عمر ہوتی ہے کسی بھی تحریک کی، جدوجہد کی عمر ہوتی ہے۔ آپ مجھے پوچھیں کہ آپ نے 40 سال پہلے، 45 سال میں 2 سال کا بچہ تھا، تو 2 سال کی عمر میں شروع کرتا۔ تو یہ جدوجہد ہے، یہ مسلسل جہد مسلسل ہے، انسان کندن بنتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ میں یہ 20 سال سے کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے 4 بندے ہوتے تھے، میں تقریر کرتا تھا، 4 بند، لیکن میں مایوس نہیں ہوا، جدوجہد کی، محنت کی، کوشش کی، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، عوام کو اکٹھا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ میرے پیچھے ہوتا تو کیا میں لانگ مارچ کر رہا ہوتا؟ اسٹیبلشمنٹ میرے پیچھے ہوتا تو میں یہاں تقریر کر رہا ہوتا؟ میں اسٹیبلشمنٹ مجھے وزارت، اس دفعہ جو کابینہ بن رہی تھی تو مجھے وزارت دی گئی تھی کہ آپ صرف منہ بند کرو، آپ وزیر کا حلف اٹھاؤ۔ میں نے اپنا ایک وزارت چھوڑ دی، میں منہ بند نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جو اگر ہم کمپرومائز کرتے تو آج میں وزیر ہوتا۔ اچھا، تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ میں بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں فوج کے مخالف نہیں ہوں، لیکن فوج کی پالیسی، فوج کے رویے، ان کے وہاں جو آپریشن کا رویہ، جو طاقت کا استعمال ہے، بے درے گالی اور گولی کی پالیسی ہے، میں اس کا مخالف ہوں، میں اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ ٹھیک، پنجاب میں آپ پہنچ گئے، ملتان میں، مظفر گڑھ میں پولیس کے ساتھ بھی آپ کا تصادم ہوا، اور لاہور میں آج سارا دن اسی طرح سے رہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد جانے دیں گے؟ دیکھیں مظفر گڑھ میں کوئی تصادم میرا نہیں ہوا، 24 گھنٹہ میں روڈ پہ روکا، ہم روکے رہے،
ہمارے کارکن بے ہوش بھی ہو گئے. ہم نے پولیس سے کوئی تلخ کلامی نہیں کی, پولیس سے کوئی ہمارے کارکن کے ہاتھ میں پتھر نہیں تھا, ہمارے کارکن کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا. کوئٹہ سے لاہور تک کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا کہ ہم نے میرے کسی کارکن نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہو یا پولیس سے بدتمیزی کی ہو. پولیس نے جہاں راستہ روکا وہاں روڈ پر ہم بیٹھ گئے پرامن طریقے سے. ہم مطالبہ کرتے رہے, روڈ کھولو, ہمیں جانے دو. تو روڈ کھولا, ہم آ گئے یہاں اسلام آباد. جب یہاں کوئی لاہور آئے, لاہور میں بیٹھے منصورہ کے مرکز میں, گیٹ پہ 2000 پولیس والے کھڑے, کیونکہ لاہور میں تو بدامنی تو ختم ہو گئی ہے, لاہور میں تو چوریاں بھی ختم ہو گئی ہیں, لاہور میں اسٹریٹ کرائم بھی ختم ہو گئے. اس لیے تمام منصورہ کے گیٹ پہ آگے سے جیسے لگتا ہے کہ تمام چور منصورہ میں آ گئے ہوں گے یا ڈھونڈنے آ گئے ہوں گے یہ لوگ. تو اس لیے ہم نے کوئی تصادم نہیں کی. سرکار خود چاہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تصادم کرے, لیکن حکومت طاقتور ہے, ریاست طاقتور ہے, ہم دیکھتے ہیں حکومت ہمیں پکڑ بھی سکتی ہے, مار بھی سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن ہم لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, پرامن جدوجہد کریں گے. آج کے مذاکرات میں کیا ہوا؟ مذاکرات میں یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد نہ جائیں, ہم لاہور ہی میں بات کریں گے, لاہور میں بھی اپنی خصوصی بات چیت کریں گے. لیکن یہ جو آ رہے تھے بات کر رہے تھے, 5 منٹ بات کرتے ہیں, پھر 10 منٹ جا کر کے فون پہ بات کرتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. کس سے فون پہ بات کرتے ہیں؟ مجھے کیا پتہ کیسے کرتے ہیں, آپ کو نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں بتایا, اور 2 باتیں کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, 10 منٹ بات کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پتہ نہیں کسی سے اجازت لیتے ہیں, کسی کو اطلاعات دے رہے ہیں. ایسے بے اختیار لوگ, میں نے پوچھا بھی آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں, اب کون سی بات ہمارا حل کر سکتے ہیں. تو اس لیے بات چیت ہماری 5 گھنٹے اسی طرح اٹھک بیٹھک چلتی رہی. لیکن میں نے یہی مصر تھا, میں اس پر قائم ہوں کہ اسلام آباد مذاکرات بھی کروں گا, مذاکرات میں قائل ہوں, لیکن اسلام آباد جاؤں گا, اسلام آباد میں مذاکرات کریں گے. لیٹس سپوز آپ کو کل اسلام آباد نہیں جانے دیا جاتا, جس طرح آج سارا دن منصورہ کے باہر صورتحال رہی, کل بھی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے, تو کیا کریں گے؟ جہاں میں روکیں گے وہاں بیٹھیں گے, بیٹھے رہیں گے. دیں گے. کتنے دن تک بیٹھے رہیں گے؟ دیں گے دھرنا انشاءاللہ. حکومت ہمیں پکڑ لے, اسلام آباد جانے دے. صرف مطالبہ آپ کا اسلام آباد جانا ہی ہے؟ دیکھیے اسلام آباد ہمارا حکومت مطمئن تو کرے. آج بھی ہم پوچھتے رہے, بھئی آپ بتاؤ اسلام آباد میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کوئی کابل ہے, کوئی دہلی ہے, کوئی غیر ملک ہے, مجھے پاسپورٹ چاہیے اسلام آباد جانے کے لیے, میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو مجھے مطمئن تو حکومت کرے. یہ وجہ ہے, ایک شرط ہے, میں نے کہا میں اسلام آباد ایک شرط پہ نہیں جاؤں گا. وہ شرط یہ, وفاقی حکومت یہ اعلان کرے کہ اسلام آباد بلوچستان والوں کے لیے اسلام آباد میں کچھ نہیں ہے, صرف یہ اعلان کر دیں میں اسلام آباد یہ لاہور سے سیدھا کوئٹہ جاؤں گا. اچھا, ہاں بالکل, یہ بات صرف کرے. نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. میں نے کہا ایسا نہیں کریں گے, جانے کیوں نہیں دیتے؟ تو کوئی دلیل نہیں ہے. مجھے کوئی سمجھائے کہ اس وجہ سے اسلام آباد نہ, اسلام آباد کیا دارالحکومت نہیں ہے پاکستان کا؟ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں, مجھے اسلام آباد جانے کا حق نہیں ہے. لوگ جو ہے نا امریکہ کے صدر کے گھر کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں, میں اسلام آباد نہیں جا سکتا. تو اسلام آباد مجھے حکومت مطمئن تو کرے, اسی اسلام آباد میں ہر حال میں جاؤں گا, یا حکومت مجھے گرفتار ہمیں کرے, ہمیں جیل میں ڈال دے, یا ہمیں اسلام آباد بھیج دے. اسلام آباد کہاں پر دھرنا دینے کا اعلان ہے؟ کتنے دن دھرنا دیں گے؟ کب تک مطالبات مانے جائیں گے؟ کیا لایا عمل ہے سر آپ؟ دیکھیں اس کے لیے تو ہم نے ایک عملی یہ بنائی ہے, جب اسلام آباد جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دے دیں. اگر حکومت نے رسپانس دیا بھی جلدی ہو سکتا ہے, رسپانس نہیں دیا بھی جلدی ہو سکتا ہے. اب حکومتی رویے دیکھیں گے, حکومتی طور طریقے دیکھیں گے کہ حکومت ہمارے بلوچستان والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہے, کس طرح ہمارے اس مسائل کو سنجیدہ لیتی ہے. اسی حساب سے ہم اپنا وہ حکمت عملی انشاءاللہ اسلام آباد جا کر کے بنائیں گے. ابھی فی الحال کچھ سوچا نہیں آپ نے؟ سوچا بہت ہے, ظاہر ہے ہمیں سوچتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب باتوں کو ہم بتائیں. ہم اسلام آباد جائیں گے, وہاں بیٹھیں گے, پھر سوچیں گے کہ کب ہمیں کیا کرنا ہے. وہاں پر پہلے سے بلوچ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں مسنگ پرسنس کے حوالے سے, ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے یا آپ کا الگ؟ بچیوں کو بالکل, میں وہاں بھی جاؤں گا, میں اپنے بچیوں کے ساتھ یکجہتی بھی کروں گا, بچیوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں گے, بچیوں کا حوصلہ دیں گے. وہ ہماری بلوچستان کی بچیاں ہیں, درد کی ماری بچیاں ہیں, جن کا کسی کا بھائی کسی کا بیٹا لاپتہ ہے. تو ہم انشاءاللہ پورا لانگ مارچ ہم نے بچیوں کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں کوئی پنجابی جا نہیں سکتا, ایون کہ کبھی کبھار ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم بلوچستان نہیں آ سکتے. کون مارتا پنجابیوں کو؟ آج بھی پنجاب کے لاکھوں آبادی پنجاب بلوچستان میں موجود ہے, آج بھی موجود ہے, مزدور بھی موجود ہے, سب موجود ہیں. ان پنجابیوں کو مارتا کون ہے بلوچستان؟ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ آج بلوچستان میں پنجابی زیادہ مر رہے ہیں, وہاں کا بلوچ زیادہ مر رہا ہے, وہاں کا پشتون زیادہ مر رہا ہے, وہاں کا ہزارہ زیادہ مر رہا ہے, کون تعداد میں زیادہ مر رہا ہے؟
سب مر رہے ہیں، پنجابی بھی مر رہے ہیں، لیکن اگر ایک فہرست نکالیں تو فہرست میں تعداد کس کی زیادہ ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ پہ نام دیکھ کے کہ اگر کسی کا ایڈریس لاہور کا ہے، پنجاب کا ہے، تو مار دیتے ہیں. تو ایک طرف، دوسری طرف کہ بلوچ شناختی کارڈ بلوچ دے کر بھی مار دیتے ہیں بلوچستان میں. ہاں. لیکن پنجابیوں کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے صوبائی جو ہے وہ ایک تعصب اور اس طرح کا میں نے تو یہی کہا کہ پنجابیوں کا قاتل اور بلوچوں کا قاتل ایک ہے نا. جو بلوچ کے شناختی کارڈ دیکھ کے بلوچ کو مارتا ہے، پنجابیوں کا شناختی کارڈ پنجابیوں کو مارتا ہے، تو قاتل ایک ہی ہے. کیا لگتا ہے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ کون سے لانگ مارچ سے مطالبات کسی کے پورے ہوئے ہیں؟ کون سے لانگ مارچ سے جو ہے نا یہ ہمارے حکمرانوں نے سنجیدگی دکھائی ہے؟ لیکن ہم لوگ سیاسی کارکن ہیں، ہم سیاسی مزاحمت کرنا ہمارا فرض ہے، سیاسی جدوجہد کرنا ہمارا فرض ہے، سیاسی بیداری، سیاسی شعور، سیاسی تعارف پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حکمرانوں تک اپنی بات پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حکومت عمل کرنا، باتوں پہ عمل کرنا، قوم کے مسائل حل کرنا اقتدار والوں کا کام ہے. میں نا امید نہیں ہوں، میں نا امیدی نہیں پھیلاتا ہوں. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اس سال نہیں اگلے سال حکومت کو مسائل حل کرنے پڑیں گے. مطلب یہ فی الحال آپ کا کوئی سیاسی سٹنٹ ہے؟ دیکھیں، سیاست خدمت کا نام ہے، کوئی سیاست بری چیز نہیں ہے. عوام کو آپ لے کر آ گئے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست تو ایک سیاسی انبیاء بھی سیاست کرتے تھے. سیاسی حکمت عملی کہتے ہیں اس کو. سیاسی حکمت عملی ہے، سیاسی جدوجہد ہے. سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. چوروں نے، ڈاکوؤں نے اس کو برا لفظ بنایا ہے تو الگ بات ہے. ہم تو سیاست کو تجارت نہیں سمجھتے، سیاست کو خدمت سمجھتے ہیں. تو ہم اپنی قوم کی خدمت کرنے جا رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. سینکڑوں افراد آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان سب کی امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں. مطالبات نہیں پورے ہوتے تو کیا کریں گے؟ واپس کوئٹہ چلے جائیں گے؟ انشاءاللہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اور 3000 رستے ہیں سیاسی جدوجہد کے. ہم پورے بلوچستان کو منظم کریں گے، پورے پاکستان کے عوام کو بھی ساتھ رکھیں گے. پورے بلوچستان میں تحریک کو مزید منظم کریں گے، مزید ایک لائحہ عمل بنائیں گے، مزید 3 مہینے 4 مہینے بعد کو بڑی سرگرمی کریں گے. پورے بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال کر سکتے ہیں، پورے بلوچستان کو جام کر سکتے ہیں، پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کر سکتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو کوئٹہ میں جمع کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح مزید لانگ مارچ ہم اسلام آباد تک ہم لانگ مارچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمیں یقین ہے کہ ایک لانگ مارچ سے کیا ہوگا. یہ پتہ نہیں کتنے لانگ مارچوں کی. آج بھی نون والے آئے تھے، نون والوں کو میں نے کہا آپ ہمیں لانگ مارچ کرنے نہیں دے رہے ہیں. تو چند سال پہلے تو آپ لانگ مارچ کر رہے تھے، تو آج ہم لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں. اور ہم ان کے اتنے اقتدار پہ بھروسہ مت کرو، چند مہینے بعد شاید دوبارہ تمہیں لانگ مارچ ہی کرنا پڑے. کوئی بھروسہ مت کرو. وہ بھی ہنس رہے تھے، میں کہ چند مہینے دوبارہ تم لوگوں کو لانگ مارچ کرنا. مریم صاحبہ گئی بھی تھی، آپ مریم نواز صاحبہ بلوچستان گئی تھی جب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی، عمران خان کی گورنمنٹ میں، تو تب انہوں نے مسنگ پرسنس کے حوالے سے کافی آپ لوگوں کے ساتھ. بالکل. ہماری مریم صاحبہ آئی تھی کوئٹہ، اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے. ہاں، مسنگ پرسن کی بہنوں کے پاس، تو بہنوں نے ان کو تسلی دی ہے مریم بی بی زیادہ نہیں رو. اتنا زیادہ روئی ہے لوگوں کے، ہماری ماؤں کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ. لیکن وہی مریم بی بی ہے، اسلام آباد میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، چاچو کی حکومت ہے، لیکن بجائے اس کے آنسو پوچھنے کے اسلام آباد پولیس ان پر ڈنڈے برسا رہی ہے. مریم بی بی کو پتہ نہیں ہے. لیکن اس وقت کیونکہ عمران خان وزیر اعظم تھے، مریم بی بی جو ہے نا سیاست کرنے کوئٹہ آئی تھی. آج ان کی چاچو کی حکومت ہے، اس لیے اسلام آباد میں مسنگ پرسن کی بیٹیوں پہ لاٹھی برسا رہی ہوں. مریم بی بی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لاسٹ کویسچن ہے ہدایت الرحمان صاحب آپ سے. مجھے بتائیں کہ آپ بلوچستان کی تحریک چلا رہے ہیں، تو اس میں پنجاب کے عوام آپ کے ساتھ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو پنجاب کے عوام سے کتنی کوئی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے عوام کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، پنجاب کے عوام کے ذہنوں میں جو بلوچستان کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، تو یہ ہماری جنگ تو پنجاب کے قوم سے تو نہیں ہے. اور پنجاب میں تو غربت بلوچستان سے زیادہ ہے. پنجاب کی آبادی بڑی ہے، پنجاب میں ظلم بھی بہت زیادہ ہے. ہماری جنگ تو پنجاب کی قوم سے تو عوام سے تو نہیں ہے. تو پنجاب کے عوام بھی مظلوم ہے. انشاءاللہ اگر جدوجہد کریں گے تو پنجاب کا عوام بھی ہمارا ساتھ دے گا، پنجاب کا نوجوان بھی ہمارا ساتھ دے گا. ہمیں امید ہے جب اس تحریک اب آگے بڑھے گی اور قوم کے دل و دماغ سے خدشات و تحفظات ہم دور کریں گے تو پنجاب کے عوام بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی. اور ہم یہی لے کر کے ہم جائیں گے کہ پورے پاکستان کے مظلوم اکٹھے ہو جائیں ظالموں کے خلاف. اور ظالموں میں ہر ٹولہ ہے اور مظلوموں میں ہر قوم اور طبقہ ہے. تو مجھے پنجاب کے عوام سے امید ہے کہ انشاءاللہ
اس جدوجہد میں ابھی جو استقبال کیا لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ڈیرہ غازی خان سے لے کر لاہور تک، انشاءاللہ لاہور سے اسلام آباد تک جو قوم ہمارا ساتھ دے گی، حکومت ساتھ دے یا نہ دیں لیکن قوم ہمارا ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ آپ کی اس جدوجہد نے ایک کر دیا؟ نہیں بالکل، جدوجہد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ظلم پہ لوگ اکٹھے، ظلم کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ضروری نہیں ہے 100% قوم ساتھ ہوں، تو ایک اچھی تعداد تو ساتھ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ہدایت الرحمان صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی جو حق تو بلوچستان تحریک ہے اس حوالے سے روشنی ڈالی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلام آباد میں اگر حکومت ان کے مطالبات نہیں مانتی تو یہ کیا کریں گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں یا رائے رکھتے ہیں، ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔